अली को सजदे में ज़रबंद लगाई गई। मौलाए कायनात को सजदे में ज़रबंद लगाई गई, यानी को नैनो बदर में मारा नहीं गया। यानी अली को नैनो बदर में मारा नहीं गया। इस बात से क्या खूब एक शायर ने लिखा है, तो सजदे में जब हो सर तो काटते हैं लोग, सजदे में जब हो सर तो काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का मुमकिन नहीं था फ़कत, सर काटना अली का मुमकिन नहीं था फ़कत, कातिल भी मुंतज़िर था वक्त नमाज को, कातिल भी मुंतज़िर था वक्त नमाज को। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, मैं हूं फुरकान और मैं किसी के नखरे नहीं उठाता। अच्छा जी, तो गाइस आज उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी खुशबाश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, 21वां रोज़ा है आज। एंड आज की गुफ्तगू आप लोगों को स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा कि आज की गुफ्तगू कोई हमारी रैंडम रूटीन की नहीं होने वाली। आज की गुफ्तगू उस मौला कायनात के बारे में है जो मेरे आका दो जहां के लाडले थे, पहले दोस्त थे, बच्चों में पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। आज हम बात करेंगे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मौला दो जहां हज़रत अली की बात करने वाले हैं। मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं है, कोई मैं इतना ख़ास फ़िलोसफ़र नहीं हूँ, या मैं इनकी किताबें नहीं पढ़ता रहता, या मैं इतना इनको अच्छे से नहीं जानता, तो मेरी गलती को, गुस्ताखी को दरगुजर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज की गुफ्तगू कुछ ख़ास होने वाली है, थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा निकाल लीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पैदाइश की बात की जाए तो शेर खुदा की पैदाइश ही वो रब बारी ताला के घर में हुई थी, मतलब खाना काबा में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया और उसी वक़्त नाम दिया कि इनका नाम अली है, शेर खुदा है। हज़रत अली की उम्र जब 9 साल, कई किताबों में लिखा है कि हज़रत अली जब 9 साल के थे तब उन्होंने इस्लाम किया, कई कबूल किया, कई कहते हैं 10 साल की उम्र में, कई कहते हैं 11 साल की उम्र में, पता नहीं, जो भी है, ज़ईफ़ हैं किताबें, ज़ईफ़ हैं बातें। तो लेकिन फिर भी वो बचपना देखो, वो उम्र देखो जब हमें कुछ अपना पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त पे हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया, वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लम थोड़े से परेशान थे, घबराए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले आके हज़रत खदीजा को बताया। खातून में से सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। उम्र बढ़ती गई, एक दफ़ा हज़रत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और एक ज़िम्मेदारी सौंपी कि आज हज़रत अली आपने पूरे मक्का में हर कबाइल के पास जाना है, हर कबाइल के हर शख्स को कहना है कि आप सल्लम ने, हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उनको उनके घर बुलाया है, आज उनकी दावत है। हज़रत अली को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, हज़रत अली गए, सबको बुलाया, सब आए, सब ने दावत खाई। आखिर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होके ऐलान किया, अल्लाह ताला ने आप लोगों के पास अपना एक नबी बना के भेजा है। मैं अल्लाह ताला की वहदानियत को ज़ाहिर करने आया हूँ कि अल्लाह ही आपके खुदा हैं। उन्होंने ही आपको पैदा किया, वही पालने वाला है, वही मारने वाला है, वही तमाम नेमतें देने वाला है। तमाम लोग ये सुन के चुप सा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है मेरे साथ? कोई भी ना बोला। जब हज़रत अली ने देखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा अब परेशान हो गए हैं, हज़रत अली खजूर खा रहे थे, वो वहीं पे उन्होंने छोड़ी। सुना है वो थोड़े से छोटे कद के थे, बारीक से थे, दुबले पतले से थे। हज़रत अली खड़े हुए, एड़ियों के बल थोड़ा-सा और ऊपर हुए, दोनों हाथ खड़े करके कहा कि मुझे सरकार इन दोनों का, इन लोगों का नहीं पता, मुझे इन सब का नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आप जा कहेंगे, जिस वक़्त कहेंगे मैं उस वक़्त पे आपके पास हाज़िर हूँ। तो उम्र देख रहे हो क्या है और बात देखो क्या है, किस उम्र में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती की थी, जिस उम्र में हमें अपना ही नहीं पता होता। आज हम उस शख्सियत की बात करें जिनको मेरे आका ने शेर का लक़ब दिया था कि ये शेर खुदा हैं, ये अल्लाह के शेर हैं, इस्लाम की शेर हैं। वक्त गुजरता गया, फिर एक वक्त और आया जिस वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी थी।
ہجرت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور پھر بتایا کہ آج ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آج مکہ اس غرض سے آئے گا، نعوذ باللہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے آئے گا۔ آج کی رات وہ مجھ پہ اس غرض سے میرے گھر پہ حملہ کریں گے کہ وہ نعوذ باللہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی رات ہم ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر کو لیے اپنے ہمراہ چلے گئے اور پیچھے اتنی بڑی ذمہ داری چھوڑ گئے، اور وہ ذمہ داری کس پہ چھوڑی؟ حضرت علی پہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقائے دو جہان نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میری جتنی امانتیں پڑی ہیں وہ صبح سب کو لوٹا کے واپس میرے ہمراہ آ جانا۔ آج کی رات تم نے میرے بستر پہ سونا ہے، میرے گھر میں سونا ہے، میرے چادر جو وہ رضائی یا کمبل جو اپنے اوپر اوڑھ کے سوتے تھے، آج وہ تم نے میرے اپنا وہ چیز میں اپنے اوپر اوڑھ کے سونی ہے۔ تو وہ جذبہ دیکھو، وہ ہمت دیکھو، وہ طاقت دیکھو، وہ سوچ دیکھو، وہ عقل دیکھو کہ مولا کائنات نے ایک لفظ نہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے کہا جو حکم۔ ایک شخص کو جب پتا ہے کہ آج رات کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ بنا گھبرائے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ جا لیٹے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کمبل اوڑھتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، رضائی اوڑھتے تھے، وہ اپنے اوپر اوڑھی اور سو گئے۔ جب جو کعبے والے جتنے بھی تھے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئے، انہوں نے جب چادر منہ سے ہٹائی تو وہ ایک دم چونک گئے کہ علی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے مسکرا کے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، حضرت علی نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اور پھر ابو جہل نے اعلان کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ جو وہ کہے گا، اور وہ جو کہے گا اس کو وہ انعام دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، حضرت علی نے تمام امانتیں واپس کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے گئے۔ ایک حدیث ہے، ایک بات ہے، ایک ذکر ہے جس میں ایک دفعہ حضرت علی تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے علی آپ کو اس رات ڈر نہ لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ میری جگہ لیٹ جاؤ اور صبح آ جانا؟ حضرت علی ہنسنے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے بات پہ غور نہیں کیا؟ مجھے اس رات ایسی نیند آئی کہ اس کے بعد کبھی ویسی نیند آئی نہیں۔ میں اس رات اتنا پرسکون ہو کے سویا تھا، اس کے بعد اتنا پرسکون ہو کے کبھی نہیں سویا۔ مجھے اس رات ذرا ڈر نہیں تھا کہ آج میری موت ہو جائے گی، آج میں اللہ سے جا ملوں گا۔ مجھے ایسا کچھ گمان بھی نہ تھا کیونکہ میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی صبح ایمانتے واپس کر کے میرے ہمراہ آ جانا۔ تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس رات بہت پرسکون ہو کے سویا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جنت میں ہوں۔ وقت بڑھتا گیا، حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، کئی جنگوں میں حصہ لیا، کئی جنگوں میں اپنے کافی جلوے دکھائے، لیکن ایک جنگ با کمال لڑی، وہ جنگ خیبر تھی۔ وہ جنگ خیبر ہے۔ آج بھی جب بھی جنگ خیبر کی بات کی جائے ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے، ایک دفعہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ جنگ خیبر میں کہتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ وہ 40 گز اونچا، لمبا، چوڑا، بھاری، جس کو کئی اونٹوں کے ساتھ دروازے کو کھولا جاتا تھا، کئی لوگ مل کے دروازے کو کھولتے تھے تو کھلتا تھا۔ مولا کائنات نے اللہ کا نام لیا اور اس جوش و جذبے سے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا، وہ 40 میل دور جا کے کہیں گرا۔ اور کئی روایات میں لکھا جاتا ہے کہ 40 صحابہ بھی مل کے اٹھاتے تھے، دروازہ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ کئی کہتے ہیں 80 صحابہ مل کے اٹھاتے تھے، دروازے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اس جان سے مولا کائنات نے اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ آج ہم اس مولا کائنات کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ آج ہم ان علی کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کا میں مولا جس کا علی مولا۔ آج ہم ان مولا کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی کی بات کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا کمال کی شخصیت تھی، کیا کمال کا رتبہ تھا، کیا کمال کی دوستی تھی وہ۔
کیا کمال کا وقت تھا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. آخر لوگ تھوڑا بڑا نہیں کرتے ہیں، ہم بات کو تاخیر پہ لے کے چلتے ہیں. آخری ایام تھے، آخری وقت تھے. ایک دفعہ حضرت علی کے یہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت علی کی کافی زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ شاید میرا یہ آخری وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ابھی تمہارا آخری وقت نہیں ہے. اس وقت کو آخری وقت سمجھنا جب تمہاری داڑھی سے خون رس رہا ہوگا، تمہاری داڑھی خون سے بھری ہوگی. اس وقت کو اپنا آخری وقت سمجھنا. اب آخری ایام تھے، کوفے کی گلیاں تھی، صبح فجر کا وقت تھا. حضرت علی گلیوں میں چل رہے تھے اور صدا لگا رہے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگو، اے مومنو، اٹھو، نماز کی طرف چلو، اپنے رب کی طرف چلو، اپنے رب کی عبادت کرو. مسجد کوفہ جامعہ مسجد میں داخل ہوئے. اس وقت پہ وہ احمق قاتل بھی وہاں پہ تھا، موجود تھا. اب بس وہ اس انتظار میں تھا، اس وقت کا منتظر تھا کہ کب علی سجدے میں جائیں اور کب میں وار کروں. وہ اس وقت کا اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ کب مولا کائنات سجدے میں جائیں اور میں ان کو قتل کر دوں. اس کے پاس خنجر تھا، خنجر پہ کچھ زہر لگا ہوا تھا. 19واں روزہ تھا اور کتابوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ 19ویں روزے کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا اور مولا کائنات سجدے میں تھے. اس نے پیچھے سے وار کیا. اب کہیں جگہ لکھا ہے کہ سر پہ وار کیا، کہیں جگہ لکھا ہے گردن پہ وار کیا. ضعیف چیزیں ہیں، ضعیف کتابیں، ہم تو پوری تفصیل سے نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس وقت پہ تھے نہ اس وقت کا کوئی یہاں پہ ہے. تو بالآخر اس نے ایسے وار کیا. وہ وار کچھ زیادہ گہرا تھا، چاقو پہ خنجر پہ زہر لگا تھا جو کہ دماغ پہ اثر کر گیا. اور اس وقت پہ جب حضرت علی نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی داڑھی پہ دیکھا، خون نکل رہا ہے، خون نیچے بہہ رہا ہے، اور پھر کہنے لگے فستم من ربی کعبہ، آج مجھے اس رب خدا، اس رب بالی تعالیٰ کی قسم، آج میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا، آج میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. مولا علی نے اپنے کہتے ہیں کہ اپنی اس ایک دن سے پہلے اپنے تمام بچوں کو، تمام بیویوں کو بلایا اور سب کو یہی کہا کہ میرا جتنا مال و زر ہے تمام غریبوں میں، مسکینوں میں، سب کو بانٹ دو، اپنے پاس کچھ نہ رکھنا، اپنے پاس کچھ نہ رکھنا. مولا کائنات تو وہ ہیں جنہوں نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا، کوئی سوالی آ جاتا، ان کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے، ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرتے تھے. وہ جھولی بھر کے جایا کرتا تھا. گھر میں اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا لیکن لوگوں کو خوش کر کے بھیجا کرتے تھے. مولا کائنات نے کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، کثرت سے حج کیا کرتے تھے. وہ وقت کتنا اچھا تھا. اور میرے نبی کے اس دوست کی شان میں کیا بیان کروں، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں اتنے عظیم شخص کی، اتنے بڑے شخص کی اپنی اس زبان سے بات کروں. میں تو آج سوچ سوچ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کہیں میں کچھ غلط ہی نہ بول جاؤں، میں آج کچھ جوش میں کچھ الٹا ہی نہ بول جاؤں جو مجھے میری اتنی سزا، اس کی اتنی بری سزا مل جائے، میں کچھ ایسا غلط نہ بول جاؤں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا میرا بلاگ پسند آیا ہوگا، میری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور جو میں نے کچھ غلط کہا اس کو بھول جائیے گا اور مجھے معاف کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا. اور آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آج کثرت سے درود شریف پڑھنا اور مولا کائنات پر بھیجنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.